इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो कितनी है, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो कितनी है कि मैं जब देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, किसी के नाज नैनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमानत के तकब्बुर को, तो दिल ताबे निशात बज़्म में इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। वाजिब सब तकरीर दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इस वक्त आप और हम सियासी जीतोजहद के हवाले से इकट्ठे हैं और आपका ये चक 11 फरियल जो है नई हल्का बंदी के तहत हल्का NA 110 का हिस्सा है और इस हल्का NA 110 में आपके साथ मोहब्बत के इजहार के लिए, ताल्लुकात के इस्तेवार के लिए आना जाना कोई आज की बात नहीं है, वो तो अरसा दराज से था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना और करम ऐसा हुआ कि अल्लाह ने आपको और हमें सियासी जिद्दोजहद में भी एक हल्के के अंदर जोड़ दिया है। मैं इसमें अपने रब का शुक्रगुजार हूँ और ये जो नई हल्का बंदी है इसे मुस्तकबिल में अपने लिए, इस हल्का की आवाम के लिए नेक शगुन समझता हूँ। ये आज का जो इकट्ठ है हमारे मेहरबान डॉक्टर महबूब खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान साहब, इनके डेरे पर ये बारिश का पहला कतरा है और इस पहले इकट्ठ में इतना बड़ा मजमा है। ये इनकी खसूसी कोशिश है और ये हमारे भाई फौजी मोहम्मद रमज़ान खान बलोच साहब, उनके खुलूस का नतीजा है कि इब्तिदा में ही यहाँ से हमें इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं और मुझे यकीन है कि ये बारिश का पहला कतरा है और अब जो बारिश आएगी वो मूसलाधार होगी और अहले तकब्बुर का तकब्बुर आपके वोटों की बारिश में बह जाएगा और वो लोग जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस तकब्बुर को शिकस्त देंगे आपके वोट की पर्ची के जरिए इंशाअल्लाह। हमें अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। भाई मोहतरम कारी अलविदा साहब फरमा रहे थे ना, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। इन्होंने बात यहाँ पर खत्म कर दी है, थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। इससे आगे ये है कि हिसाब सिर्फ होगा नहीं, हिसाब लिया जाएगा, ठीक है ना, अवाम के जरिए। ना कोई धमकी, ना धौंस, ना धांधली, हम अपनी अवाम के ज़हन में ये बात बिठा देंगे कि हमारे जंग के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, जंग ने इन्हें अपना नाम दिया है। ये जंग के नहीं भी थे फिर भी जंग ने इनको अपना नाम दिया है। ये जंग के नहीं थे, जंग ने फिर भी इनको शनाख्त दी है और सिर्फ शनाख्त नहीं दी, जंग ने इनको इक्तदार दिया है, ईवान इक्तदार दिया, तख्त पे बिठाए। और सिर्फ यहां तक नहीं,
یہ جھنگ کی دھرتی کی خصوصیت سمجھے یا چناب کے پانی کی مٹھاس سمجھے کہ جھنگ نے ان کے صرف ہاتھ نہیں چومے، صرف ماتھے نہیں چومے، جھنگ کی عوام نے ان کی گاڑیوں کے بونٹ بھی چومے ہیں، ان کی گاڑیوں کے ٹائر بھی چومے ہیں، اتنا کچھ ان کو عزت دی ہے، اور بدلے میں ہمیں کیا ملے؟ بھوک، مفلسی، غربت، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ویران ہسپتال، گنجان آبادیوں میں سکولوں کا نہ ہونا۔ ہم جھنگ کے نوجوان کو بتائیں گے کہ تم نے جن کے بونٹ چومے تھے انہوں نے تمہارے بچوں کا مستقبل چھینا ہے، تم نے جن کی گاڑیوں کے ٹائر چومے تھے انہوں نے تمہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی دے کے رکھی ہوئی ہیں، تم نے جن کے ہاتھ چومے ہیں اور جن کو عزت دی ہے، جن کو شان دی ہے، جن کو اقتدار دیا ہے، انہوں نے تمہاری آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی تم سے چھینا ہے۔ اور جس دن عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ 1970 سے لے کے اب تک ہمارے ساتھ واقعتاً ظلم ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اس دن آصف معاویہ کو تقریر بھی نہیں کرنا پڑے گی، عوام ان سے کہے گی ہمارا حق ہے۔ اس لیے بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی کہ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، بات اس سے آگے بھی بڑھے گی کہ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، موسم بدلنا دیکھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکو سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، وقت تبدیل ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے رب ان کو پھیرتا رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے رب سے مایوس نہیں، وہ رب چاہے تو باپ سے بیٹے کو جدا کرے کنویں میں ڈال دے، پھر کنویں سے نکالے مصر کے بازاروں میں اس کی بولی لگوا دے، پھر مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے یوسف کو اللہ اسی مصر کا بادشاہ بنا دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ ہم اس رب پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں ہم اپنی جنگ کی محرومیوں کا تم سے بدلہ لیں گے اور ووٹ کی پرچی سے لیں گے اور جنگ کی عوام لے گی۔ مسلسل ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے بدلے میں محرومیاں دی، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے بدلے میں پسماندگی دی، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے بدلے میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں دی، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے الٹا جنگ کے ٹکڑے کروا دیے، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے جنگ کی گراٹیں توبہ کو دی، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے جنگ کی گراٹیں لیا کو دی، جنگ نے تمہیں عزت دی، تم نے جنگ کو کیا دی ہے سوائے محرومی کے، سوائے پسماندگی کے، سوائے ظلم کے، سوائے قبضوں کے، سوائے زیادتی کے، سوائے اس کے کہ تم عائش کرتے ہو اور میرا نوجوان ایم اے ہونے کے باوجود بھی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، میرا نوجوان بی اے بی ایس سی ہونے کے باوجود بھی سر پہ کٹاری اٹھاتا ہے، میرا نوجوان پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اس دھرتی پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہے، اور تم ہو کہ تمہاری عیش ختم نہیں ہوتی، تمہیں جنگ کی محرومیوں کا حساب دینا ہوگا۔ رہی یہ بات تم کہتے تھے یہ 4 ایکڑ کا مالک ہے ہمارا مقابلہ کیسا کر لے گا، غریب بندے کا سیاست میں کیا کام، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ارے ملک کی سرحد پہ پہرا دیتا ہوا شہید ہوتا ہے تو غریب کا بیٹا ہوتا ہے جو فوج میں ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہوا ملک کے اندر مارا جاتا ہے فقیر کا بیٹا ہوتا ہے، مل میں مزدوری کرتے ہوئے مشینری کو آگ لگ گئی ہے اس میں جل کے مر جاتا ہے غریب کا بیٹا ہوتا ہے، اور رات ٹھٹھرتی رات سردی کی رات میں کھیتوں کو پانی لگا کر ملک کو اناج مہیا کرتا ہے غریب کا بیٹا ہوتا ہے، تیری گاڑی کی جو چمک ہے اس کو جو چمکدار بناتا ہے غریب کا بیٹا ہوتا ہے، تیرے ڈیرے پہ حکا دھرنے والا غریب کا بیٹا ہوتا ہے، تجھے جوتا پالش کر کے بھی دیتا ہے غریب کا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ سارے کام غریب کر سکتے ہیں تو حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ تم کوئی نئی مخلوق ہو، تم آسمان سے ڈائریکٹ اترے ہو اور ہم ماں کے پیٹ سے آئے، تمہارے لیے رب نے کوئی علیحدہ نظام بنایا اور ہمارے لیے علیحدہ،
तुम सोना निगलते और हम सिर्फ रोटी खाते, ये नहीं होगा। अब दोहरा निजाम नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। और ये आपकी ताकत से होना है। आपको जागना होगा, बेदार होना होगा, सोचना होगा कि जिन्होंने हमारे इस शेर का हक खाया है। आज अफसोस की बात है, 6 MPA इनके पास थे, 3 MLA है, उसके बावजूद भी डिवीजन गुजरात बना है, झंग डिवीजन नहीं बन सका। क्यों? झंग तो रियासत है, रियासत थी झंग। लैलपुर फैसलाबाद इसका हिस्सा था, टोबा इसका हिस्सा था, चरियोट इसका हिस्सा था, और ये इतनी बड़ी रियासत आज छोटी होते 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 आज पोजीशन ये है कि झंग के साथ कोई दूसरा जिला हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हमें पसमानदा रखा है इन लोगों ने, और हमने क्या किया? इसमें कसूर उनका भी होगा, हमारा भी है। क्यों? 5 साल के बाद जब अल्लाह तुम्हें मौका देता है कि तुम फैसला करो, तो कभी इंसाफ से बताओ, तुमने कभी इंसाफ से काम लिया? वोट तो हम बिरादरी के नाम पे दे देते हैं, वोट तो हम पीरी मुरीदी के नाम पे दे देते हैं, वोट तो हम मजहब मसलक के नाम पे दे देते हैं, वोट तो हम किसी रिश्तेदार की आमद पर दे देते हैं, वोट तो हम दुनियावी एतबार पे दे देते हैं। हमने कभी मेहनत नहीं किया। जब 5 साल बाद अल्लाह तुम्हें इख्तियार देता है कि वोट की पर्ची से फैसला करो, जब तुम मेहनत नहीं करते फिर 5 साल तुम्हें भी मेहनत नहीं मिलता। झूठे पर्चे तुम पर होते हैं, चोरियों के पर्चे तुम पर होते हैं, जुल्म ज्यादती तुम्हारे साथ होता है, कब्जे तुम्हारी जमीनों पे होते हैं, और फिर तगारियां भी इसी आवाम का गरीब बेटा उठाता है और इसी को पसमानदा रहना पड़ता है। इसको MSc पढ़ता भी कोई काम नहीं आता। आपको जागना होगा। मैं तो आजान देता फिर रहा हूं, बेदार कर रहा हूं आपको। मौका दिया अल्लाह ने आपको, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कैंडिडेट हूं। मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट होना ऐसा चाहिए जो तुम में से हो, तुम्हारे जैसा हो, जिसने गुर्बत देखी ना हो। उसे क्या मालूम कि बेटी नंगे पांव जब स्कूल जाती है तो दिल पे क्या गुजरती है। जिसने गुर्बत देखी ना हो उसे क्या मालूम कि चीनी का भाव कैसे बढ़ रहा है, घी का भाव कैसे बढ़ रहा है। जिसने गुर्बत ही नहीं देखी उसे क्या मालूम गरीब के मसाइल क्या है। और जिसको छींक भी आए तो इलाज यूके में जाके करवाता हो, उसे क्या मालूम अफजलपुर के अस्पताल में पैनाडॉल की गोली मिलती भी है कि नहीं मिलती। ये दुख उसी को महसूस होगा जो तुम में से होगा, तुम्हारे जैसा होगा, उसको एहसास होगा। एक बंदे के बारे में पूरे उसका बाजू टूट गया, उसको बाप लेकर जा रहा था बाजू जुड़वाने के लिए। तो वो बच्चा अपने बाप से कहते अब्बा मैनू उस बंदे को लै जावी चाहिए, अपना बाजू भी टुट होए होवे। क्यों क्यों? जेड़ा उन्हें पता हो सी पे जुड़ती बाकी पीड़ कितनी होती है। ठीक है, जिसके अपने ऊपर गुजरे उसे तो पता होगा ना गुर्बत क्या है, पसमानदगी क्या है, परेशानी क्या है। आपको इस चीज का अगर आप में सोच आ रही है और आपका ये ज़हन बन रहा है तो आप समझ ले कि आप तहरीक आजादी के शहीदों से वफादारी करना चाह रहे हैं। और अगर आप में ये ज़हन नहीं आ रहा तो आप सिर्फ अपने आप के साथ जुल्म नहीं कर रहे, आप उन शहीदों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान हमें तोहफे में दिया था, जिनकी कुर्बानियों के सदके हमें पाकिस्तान मिला, जिनकी जिद्दोजहद के सदके हमें पाकिस्तान मिला। आप उनके साथ भी जिम्मेदारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें पाकिस्तान आजाद करके दिया था, और इसलिए दिया था कि आजाद पाकिस्तान में आजाद हसीयत से जिंदगी गुजारनी है। किसी वडेरे, किसी उचेरे की, किसी अंग्रेज या अंग्रेजी की कोई गुलामी नहीं करनी। हमने यहाँ पर आजाद पाकिस्तानी होने के एतबार से जिंदगी गुजारनी। लेकिन हुआ क्या? गोरा अंग्रेज गया है, काला अंग्रेज इधर ही रह गया। उन्होंने जाते जाते एक इक़्तिदार उनके हाथों में दिए जो है हमारे हम जैसे इसी मुआशरे में, लेकिन उनकी सोच यूरोपियन है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग वो ऑक्सफोर्ड की सोच सोचेंगे ना, वो मुस्लिम मदरसे की सोच तो नहीं सोचेंगे। वतन तो आजाद हो चुका है, दिलो दिमाग है गुलाम अब भी,
میرے میخانہ وطن میں وہی ہے کہنا نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی خراب اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سی جام اب بھی۔ کوئی شراب کی سرے آپ پی رہا ہے، کسی کو سادہ پانی پینے میں بھی پرچے ہو رہے ہیں، وہی نظام ہے، وہی غلامی ہے۔ اور یہ غلامی تمہیں ریاست میں نہیں دی، ریاست تو تمہیں آزادی دے رہی ہے، آئین تمہیں آزادی دے رہے، قانون تمہیں آزادی دے رہے، ادارے تمہاری آزادی کی جنگ لڑ رہے۔ یہ غلامی تم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ ذہن کیا، میں نے جب یہاں پہ قبضے ہو رہے تھے، میں نے فوجی صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا 2-4 بندے تو دے دے جو مدعی بن جائیں، باقی اللہ کرم کرے گا، ہم ہیں نا ان سے۔ تو فوجی صاحب نے بات کی تو آگے سے جن کے قبضے ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بڑے لوگ ہیں جس کے اسلام مدعی میں بڑی ہے، تو پھر مرو بھگتو، تمہارے ذہن سے اگر غلامی نہیں نکلی تو ہم تمہیں آزاد کیسے کروا سکتے؟ پھر بھگتو، روتے کیوں، پریشان پھر کیوں ہوتے ہو؟ پھر دے دو اپنے قبضے، دے دو اپنے مکانات بھی ان کو، سب کچھ ان کو دے دو۔ پھر ہمیں آ کر یہ نہ کہا کرو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایسے کیوں نہیں مارنا، ایسے تو بیچارہ یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈپٹی یہاں پہ کیا کر سکتا ہے، اے سی یہاں پہ کیا کر سکتا ہے۔ تم نے حکومت جن کو دی ہے، یہ ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر تم نے حکومت اپنے نمائندوں کو دی ہوتی تو آج تمہارے ساتھ ظلم نہ ہوتا، زیادتی نہ ہوتی۔ آپ کو جاگنا ہوگا، کوئی الزام نہیں لگا رہا، نہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے سیاسی مخالف کو اوپر کوئی الزامات لگاؤں، کوئی تنقید، میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرا حق نہیں مجھے ملا۔ وہ بزرگ ہے، ٹھیک ہے، ان کی بزرگی اپنی جگہ پہ بڑے ہیں، ہم ان کو تنقید گالم گلوچ نہیں کر رہے، لیکن اتنا تو یا احتجاج تو میرا حق ہے، اور کچھ تو سے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا ہے، ہمیں حق کیوں نہیں ملا، سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ توبہ تو 2 یونیورسٹیاں بھی مل گئی، ابھی ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہمارا بچہ فیصل آباد پڑھنے جاتا ہے، لاہور جا کے پڑھتا ہے، سرگودا پڑھنے جاتا ہے، ملتان پڑھنے جاتا ہے، کیا ملتان والوں کا ووٹ سونے کا بنا ہوا اور ہمارا پیتل کا؟ لیا کلچرل جو ہے پروجیکٹس ملے، کیا لیا والوں کا ووٹ جو ہے ہیرے کا بنا ہوا ہے اور ہمارا سڑک کے پتھر کا؟ کیا ان کے ووٹ زیادہ قیمتی ہے کہ انہیں یونیورسٹیاں بھی ملتی ہیں، انہیں ہسپتال بھی ملتے ہیں، انہیں سڑکیں بھی ملتی ہیں، انہیں نوکریاں بھی ملتی ہیں، انہیں فنڈز بھی ملتے ہیں، اور ہمیں ملتی ہے تو صرف محرومی، ہمیں ملتی ہے تو صرف غلامی، ہمیں ملتی ہے تو صرف پرچے، ہمیں ملتی ہے تو صرف قبضے ہمیں ملتے ہیں تو صرف پسماندگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خدا نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کو جاگنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، یہ میرے اکیلے کی جنگ نہیں ہے۔ میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، جیسے میں 2018 میں مطلب میں الیکشن بظاہر ہار گیا، اس کے باوجود بھی میری عزت اسی طرح ہے۔ میں جاتا ہوں، ڈی سی اٹھ کے ملتا ہے، ڈی سی اٹھ کے ملتا ہے، تھانوں میں مجھے عزت ملتی ہے، چائے ملتی ہے، کافی ملتی ہے، سب میری تو عزت پوری ہے۔ میں تو الیکشن نہ بھی لڑوں، اتنا تو میرا رائٹ ہے، کسی افسر کی اتنی جان نہیں کہ وہ مجھے کہو کہ واقعی جی تو ہرے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کچھ ہمارے پلے ہیں جو ہم 72,000 تک ووٹ ان کے مقابلے میں لے کے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے قد کے ساتھ، اور یہ ہمارا کمال نہیں۔ حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے یہ رب کا کرم، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اتنے کمزور بھی نہیں کہ یہ ہمیں لکاڑ کے گزر جائے۔ کوئی قد کاٹ ہے ہمارا اللہ کے فضل سے۔ 2013 کے الیکشن میں 37,000 ووٹ لیے میں نے ان کے مقابلے میں، اور 2018 میں باوجود میں اس وقت ہارا ہوا تھا، میں نے 72,000 ووٹ لیے۔
اور اب انشاءاللہ العزیز اب آپ جیسے بھائی میرے ساتھ شامل ہو گیا، حلقہ نیا بنا، اس حلقے میں میں پر امید ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایسا ووٹ پڑے گا کہ اس لیڈ کو یہ کور ہی نہیں کر سکے۔ حلقہ بنے، سب سیاسیوں نے اپیلیں کی ہیں، میں نے نہیں کی، میں نے بالکل اپیل نہیں کی کہ جی حلقہ میرا یہ بنانا ہے۔ کیوں؟ جدھر چاوڑی تناری چاہے اتنے چوا لو چاہے اتنے چوا لو، کرنی مزدوری محنت کر کے جب کھانی ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنے ساتھ چند فوٹو لے کے پھر رہا ہوں کہ ان کے نام پہ دے دو، ان کے نام پہ دے دو، ان کے نام پہ نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں سال پڑا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے۔ سال کے بعد اگر آپ کا ضمیر اس بات کی اجازت دے کیا سے معاویہ ووٹ کا حقدار ہے تو وہاں پر جا کر مور لگانا، خدا کی قسم تمہارے ووٹ کی قیمت ادا کرنا۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی میں اتنی جنگ لڑ جاتا ہوں، اور اگر یہ سبق نمبر پلیٹ لگ گئی تو پھر میں کتنا لڑتا ہوں، اس کا اندازہ کبھی خود کرے کہ جب کچھ بھی نہیں، اقتدار ان کے پاس، 3 MLA جنگ کے سارے ان کے، FPA ان کے سارے غلام، کوئی FPA ایسا نہیں جو ان کے سامنے وہ کر کے بول سکے، سب ان کے غلام، ان کے نوکر، ان کے خادم، ان کے باوجود بھی الحمدللہ اگر پورے قد و قامت کے ساتھ آپ کا یہ بھائی کھڑا رہا ہے، اس رب کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اصحاب محمد و آل محمد کے صدقے، اللہ رب العزت نے آپ جیسے بھائیوں کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ بھرم قائم رکھا ہوا ہے، اور اس بھرم کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جنگ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی الیکشن میں آپ کے ووٹوں کی طاقت سے ہم اسمبلی میں جائیں گے، اور اسمبلی جانے کے بعد سب سے پہلی تقریر یہی ہوگی کہ میرا جنگ، میرے جنگ کا حق، میرے نوجوان کا حق، میرے مزدور کا حق، میرے کسان کا حق، میرے غریب کا حق، اور میرے مظلوم بندے کا حق دو۔ اس کے لیے آپ کا ساتھ درکار ہے، من ہے قوم، آپ میرا ساتھ دیں۔ قوم من ہے قوم کے مراد من ہے پاکستانی قوم کے، ہم سب پاکستانی، اور ہمیں من ہے پاکستانی قوم کے یہ جنگ لڑنا ہوگی۔ آپ کے یہ موجودہ نمائندے اب عمران خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں، ووٹ مانگنے جائیں گے، لوگ ہمیں اعتراض کریں گے، تنقید کریں گے۔ اب یہ عمران خان کے پیچھے چھپ کے آگے عمران خان کی فوٹو کر رہے ہیں کہ لوگ چلو عمران خان کو دے دے ووٹ، کسی بہانے ہم اسمبلی میں داخل ہو جائیں۔ لیکن آپ نے تو دیکھنا ہے نا کہ آج یہ عمران خان لیے پھر رہے ہیں، کل یہی لوگ تھے جو نواز شریف کا فوٹو لیے پھر رہے ہیں، ابھی تک ہم آپ کے گھروں میں فلیکس کرے، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے انہی کے ساتھ نواز شریف کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ زرداری کے فوٹو بھی ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے 1970 سے اب تک کوئی قومی پارٹی نہیں ہے جن کے ساتھ ان کے فوٹو نہ بنے ہوئے، ہر پارٹی میں گئے ہیں۔ ان کا مقصد پارٹیوں سے وفاداری نہیں، نہ ان کا نظریہ، نہ ویژن، نہ کوئی دستور، نہ کوئی منشور، ان کا ایک ہی دستور ہے، اقتدار، 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 اور اقتدار کے لیے یہ آج عمران خان کے ساتھ ہے، کل نواز شریف کی طرف بھی بھاگنے کو تیار ہے، سرداری کی طرف بھی جانے کو تیار ہے، انہیں اقتدار چاہیے چاہے کسی طرف بھی جانا پڑے۔ آج یہ عمران خان کی شہرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو اتنا بیدار کر دیں گے کہ ان کو کسی کے پیچھے بھی چھپ کر اقتدار میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان نہ کھمدا نہ کھاون دیتا ہے، سامنے عمران خان گراٹا دے ہوئے آتا، اسی ملا بھی عمران خان لئیے لو گراٹا دی کہ انہوں موت پکتی ہے بندے والے۔ عمران خان نے جو ہے گرانٹے دیے سرگوٹا میں، میاں والی میں دی، سورج ازلا میں، تو وہ مانگی تو تمہیں بھی ملتی، تم نے مانگی نہیں، تم نے اس کے بدلے میں تم نے کہا گرانٹے نہ دو، ہمیں کچھ اور دے دو۔ وہ ہم الیکشن کے موقع پہ ظاہر کریں گے کہ آپ نے گرانٹوں کے بدلے میں کیا کیا لیا گورنمنٹ سے۔ اس گورنمنٹ سے تم نے اپنے ذاتی مفاد لیے، میرے شہر کے لیے کوئی مفاد نہ لیا۔ اس لیے ہم تو یہی کہیں گے اپنے نوجوان سے کہ آپ اپر لیول کی سیاست کی بجائے مقامی سیاست کو ڈسکس کریں، نواز شریف ہو یا عمران خان ہو،
ان کو ہم ڈسکس کر کے نہ ہم ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ان کا کچھ بنا سکتے ہیں. ہم نے ووٹ ان کو دی ہے، یہ ہمیں اپنی کارکردگی دکھائے. اگر یہ کارکردگی دکھائے تو ووٹ مانگنے کے لیے آئے، اور اگر یہ کارکردگی نہیں دکھاتے تو آج راہ طرف جنگ کی جان چھوڑ دیں. بہت کچھ رقبے بھی بنا لیے، پیٹرول پمپ بھی بنا لیے، ڈیلی مال بھی سمیٹ رہے، بس اسی پہ گزارا کرے. جنگ کی عوام کے لیے کوئی جنگ کا نمائندہ جو جنگ کی مٹی ہو، جنگ کا بیٹا ہو، جنگ کا خون ہو، جنگ کے لیے سوچ سکے، اس کو آگے آنے دو تاکہ وہ اس عوام کے لیے اسمبلی کے اندر ان کی جنگ لڑ سکے. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ملتے رہیں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آج کے بعد آپ سب لوگ اپنی ذات میں آصف معاویہ بن کے پوری محنت کریں گے. جس کے ہاتھ میں 1 ووٹ آتا ہے وہ 1 کے لیے کوشش کرے، جس کے ہاتھ میں 1000 آتا ہے 1000 کے لیے کوشش کرے. آپ کا یہ ووٹ میرے اوپر قرض ہوگا، اس سے زیادہ میں آپ کو تسلی نہیں دے سکتا، اور اس قرض کو اتارنا میرے اوپر فرض ہوگا. سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے، ساری محکوم قوموں کا غم ایک ہے، بد نصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے، مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے. تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شعلے اٹھا، اپنے بوسیدہ آنچل کا پرچم بنا. چل چل تو بھی میرے ساتھ چل، اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال. اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا. اگر ہم کو جام شہادت ملا تو تابندگی ہم کو مل جائے گا. آپ جنگ کریں، اپنا بھائی اپنے جیسا اپنا نمائندہ منتخب کریں، ٹھیک ہے نا؟ اپنا نمائندہ منتخب کریں. دے رہے ہیں جو تمہیں آج رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سبق جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ.